अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द अदर साइड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, नून लीग की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नून लीग को अभी हुकूमत संभाले चंद ही हफ्ते हुए हैं कि उनके खिलाफ फैसले आना शुरू हो चुके हैं। नून लीग को यह लग रहा है, बल्कि यह हकीकत है कि हवाओं का रुख उनके खिलाफ चलना शुरू हो गया है। वो पीटीआई की क़यादत जो चंद दिन पहले तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पर बहुत खुश है और इस फैसले को खुशाइन करार दे रही है और उनके ख्याल में यह फैसला उनके हक में बहुत बेहतर है। जबकि मरियम औरंगजेब ने यह कहा है कि 25 अरकान के डी सीट होने से उनकी जो वजीर आला की सीट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान में आईनी बहरान शदीद तर होता जा रहा है, मुसलसल मामलात गंभीर हो रहे हैं। शायद कुछ मामलात दिन ब दिन इस तरफ जा रहे हैं कि कंट्रोल से बाहर हो जाएं। खुदा ना खास्ता अगर अरबाब इख्तियार ने होश के नाखुन ना लिए तो ये आईनी बहरान संगीन तरीन हो सकता है और उसके नतीजे में बहुत सारी जो है हुकूमत को मुश्किलात हो सकती हैं। खास तौर पे पाकिस्तान के लिए ये वक्त बड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए तमाम अरबाब इख्तियार को इस वक्त होश के नाखुन लेने हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे नौजवान वजीर खारजा हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इमरान खान के दौरे रूस को डिफेंड किया है और कहा है कि पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी है अगर दौरे रूस की वजह से पाकिस्तान को सजा दी जाए। ये बड़ा अक्लमंदाना बयान है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। बल्कि राय रखने वाले लोग ये कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी इतना समझदार बयान जब देते हैं तो शायद इसके पीछे कोई और होता है। पीपल्स पार्टी को यह क्रेडिट जाता है कि उनके नौजवान वजीर खारजा ने पाकिस्तान का जो मुकदमा लड़ा है वो बड़ी खूबसूरती से लड़ा है। इसी हवाले से हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फायजा मलिक साहिबा होंगी। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। आपको मुबारक हो, आपके वजीर खारजा आए और छा गए। जी माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगी कि अल्लाह ताला इसी तरह आगे भी हर मैदान में जहां जहां पाकिस्तान की इज्जत और वकार को बुलंद करना है, बिलावल भुट्टो जो है वो पाकिस्तान का चेहरा और पाकिस्तान की जो साख है उसको, उसकी इज्जत को बरकरार करें, बल्कि पहले से ज्यादा करें। ठीक है मैडम, ये तो मुबारकबाद चलती रहेगी। इंशाल्लाह जो अच्छा काम करेंगे हम उसे जरूर सराहेंगे। जरदारी साहब को क्या चीजें पसंद नहीं आ रही इस मखलूत हुकूमत में कि उन्हें लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही हैं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मसला है कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा। मैं ये समझती हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की या बात करने की जरूरत तब पेश आती है जब ये अफवाहें फैलाते हैं और अफवाह साज फैक्ट्रियां जो हैं वो अपना काम करती हैं, तो फिर पॉलिटिशियन जो हैं, बड़े पॉलिटिशियन, उनको सामने आना पड़ता है और उनको आके बताना पड़ता है कि अफवाह साज फैक्ट्रियां जो हैं वो अपनी अफवाहों को बंद करें। हम अगर आए हैं तो हम ये हालात और सारी चीजें जो हैं इनको देख के आए हैं। हमें पता था कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल टाइम में है, क्राइसिस है, ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि माशी तौर पे भी पाकिस्तान में क्राइसिस है और इन क्राइसिस को हल करने के लिए इत्तेहादी हुकूमत जो है वो आई है। और मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ टाइम की बात है, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है चीजों को कंट्रोल करने के लिए। फायजा मलिक साहबा, आप कह रही हैं क्राइसिस को हल करने आप लोग आए, लेकिन क्राइसिस तो शदीद तरीन होते जा रहे हैं। 200 क्रॉस कर चुका डॉलर। देखिए ये क्राइसिस तो क्रिएट हुए हैं ना। अब इनको अगर आप कहते हैं कि 4 साल की जो क्राइसिस है उनको आप 1 महीने में हल कर दें, तो ये हमने इस चीज का दावा कभी नहीं किया था। और हम हमेशा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका ये मानना है कि पाकिस्तान में जब भी माशी और सियासी बहरान होता है, सिर्फ पीपल्स पार्टी जो है
وہ آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھ کے ان معاشی بحرانوں کو گلے لگاتی ہے یا ان میں سے پاکستان کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا 2008 میں بھی جس طرح کے کرائسس تھے, جی. پیپلز پارٹی نے آ کے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالا ہے. ظاہر ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے, اور جب لانگ ٹرم پلاننگ کی جاتی ہے تو وقتی طور پہ شاید چیزیں سامنے نظر نہ آئے, لیکن 3 سال یا 4 سال کے بعد ان کے اثرات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے میڈم, آپ کہہ رہی ہیں 2008 میں آ کر آپ نے جو ہے وہ پاکستان کو سٹینڈ کیا, اسے تو کرپشن کا بدترین دور کہا جاتا ہے. جب کرپشن کا 95 بدترین دور تو یہ لاڑکانہ میں 4 لگتے سال ہیں کا, لیکن یہ سڑکیں 4 ٹوٹی ہوئی سال ہوتی کا ہیں. پیریڈ تھا. میں سمجھتی ہوں کہ 2008 میں جب ہم آئے تھے تو نہ ہمارے ملک میں آٹا تھا, نہ ہمارے ملک میں بجلی تھی, نہ گیس تھی, نہ پینے کا پانی تھا, اور اس طرح کے بے شمار مسائل تھے جو جن میں پاکستان گھرا ہوا تھا. قدرتی آفات بھی ان دنوں میں اتنی زیادہ تھی کہ پاکستان کے لیے پاکستان کا برا حال تھا. اچھا اور ان ساری میڈم, چیزوں سے اگر ہم آپ نے کہیں لڑا ہے. 2008 میں جہاں تنخواہیں بہت بڑھی 2008 سے 13 کے آپ کے ٹینور میں, لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں پاکستان میں معاشی خوشحالی بہت تھی. لوگ بڑا گلہ کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے جو کرپشن کے ریکارڈ بنائے ہیں نہ اس سے پہلے تھے نہ اس کے بعد آئے. لوگوں کے پاس بہت گاڑی آئی اس سے پہلے کے دور میں, لیکن جب آپ کا دور آیا لوگوں کو تو گاڑیاں بیچنا پڑ گئی تھیں. نہیں, لوگوں کے پاس تو موبائل فون بھی بہت آئے تھے, لوگوں کے پاس گاڑیاں اور سائیکلیں اور موٹر سائیکل بھی بہت آئے تھے. مشرف کی جو پالیسیز تھیں ان سے ملک ترقی تو نہیں کر رہا تھا نا. اگر ترقی کر رہا ہوتا تو ہر چیز کا بحران نہ ہوتا ملک میں. وہ بحرانوں میں ملک کو چھوڑ کے جاتے ہیں, اور ڈکٹیٹرز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عوام کو خاموش کرنے کے لیے ان کو ایسی چیزیں, ایسی عیاشیاں جو ہے وہ میسر کراتے ہیں. پانچ چیزیں ایسی بتا دیجئے جو بڑی آپ نے 2008 کے 2008 سے 2013 کے دور میں کی ہیں. آپ کے خیال میں ملک کو سیاسی طور پہ بحران سے نکالنے کے لیے کون سے ایسے اقدامات ہیں جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہیں کیے؟ اقتصادی طور پہ بھی کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ آ جائیں آغاز حقوق بلوچستان, اس کے لیے بات کی جہاں پاکستان کا جھنڈا بلوچستان میں کیا کسی بھی ایسی جگہ پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لگتا تھا, وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا, اپنی فوج کے ساتھ مل کے وہاں کے لوگوں کو راضی کیا, اور ان چیزوں کے لیے ان سے معافی مانگی جو زیادتیاں ان کے ساتھ سابقہ ادوار میں ہوتی رہیں. پیپلز پارٹی کے ادوار میں نہیں, سابقہ جو ڈکٹیٹر کے ادوار میں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں, ان کی معافی مانگی. اسی طرح پاک ایران گیس معاہدہ وہ دیکھ لیں, جو چیزیں نہیں ہو سکتی تھی وہ کی. این ایف سی ایوارڈ کیا جو پچھلے کئی برس سے سال سے میرا خیال 12-13 سال بلکہ 16 سال شاید اگر میں غلط نہیں ہوں اس سے پینڈنگ تھا. مطلب یہ ساری چیزیں تھیں جو ملک میں ہونے والی تھی. اسی طرح معاشی ٹریک کے اوپر بی آئی ایس پی کا جو پروگرام ہے اس کا کیا مقصد تھا؟ جی بتائیں کیا مقصد تھا؟ بی آئی ایس پی پروگرام شروع کرنے کا مقصد یہی تھا نا کہ اس ملک کی جو ایک عام عورت گھر میں بیٹھی ہے جو معاشی طور پہ مالی طور پہ اپنے خاوند کی طرف دیکھتی ہے اور اس کی اپنا کوئی وہ نہیں ہوتی ورث, اس عورت کو سٹرونگ کرنے کے لیے اور اس عورت کے ہر حکومت میں ویمن امپاورمنٹ ہوتی رہی ہے. پیپلز پارٹی نے الگ سے کوئی اس میں بہت بڑا کام نہیں کیا. نہیں, کسی حکومت میں بھی نہیں. کوئی ایسا پروگرام پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہماری وومن فرینڈلی کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے. ہم نے سندھ کے اندر خواتین کو زمینیں دی ہیں, ہاری خواتین کو جو کھیتی باڑی کرتی تھی ان کو مالکانہ حقوق دیے ہیں, جو کسی کی زمین پہ کھیتی باڑی کرتی تھی ان کو وہ زمینیں خود دی ہیں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی کریں. کسی بھی حکومت نے ایسا معاشی یا وہ نہیں پروگرام دیا جس سے اس ملک کی ایک عام گھر میں بیٹھی ہوئی عورت جو ہے اس کو ایلیویشن ملے. ٹھیک ہے میڈم, یہ کہا جا رہا ہے پروگرام مجھے بتا دیں کسی بھی حکومت کا. میڈم یہ کہا جا رہا ہے کہ زرداری نے نون لیگ سے یہ حکومت بنوا کے بدلہ لیا ہے کیونکہ بلوچ کبھی بدلہ لینا بھولتا نہیں ہے. Is it true? میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے اس وقت منہ کے اوپر تھپڑ اپنے آپ خود بخود قدرت لگا رہی ہے, جو شرمندہ ہیں
کہ انہوں نے جو بڑی بڑی بڑکیں ماری تھی وہ بڑکیں وہ پوری نہیں کر سکے. انہوں نے پاکستان کو اس وقت عذاب میں دھکیلا, پاکستان کے لوگوں کو. تو یہ وہ لوگ ہیں یہ افواہیں پھیلانے والے. آصف زرداری معاف کرنے کے قائل ہیں, وہ رواداری اور محبت کا پیغام لے کے جاتے ہیں, اور وہ ہمیشہ ملک کی بہتری کے لیے دوسرے کو معاف بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میڈم آپ لوگ الیکشنز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ نواز شریف تو اب ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں کہ اب الیکشن بالکل ہماری دونوں لیڈرشپ نے, آصف زرداری صاحب نے بھی اور چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی بار بار یہ بات کی ہے, اور وہ ابھی بھی یہ اسی بات پہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئینی ترامیم کریں, اور جو اس وقت ضروری ترامیم ہے ان کو فوری طور پہ کر کے ہم الیکشن کی فیز میں جائیں. ترامیم کروانا چاہتی ہیں یا اپنے کیس ختم کروانا چاہتی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں آئینی ترامیم کرائیں گے, ہمیں کیسز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, جس کی بھی حکومت ہو, ہم نے کیسز فیس کیے ہیں کیونکہ وہ جعلی اور جھوٹے کیسز ہیں. ان کیسز میں سے نہ کبھی کچھ نکلا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی چیز ثابت کر سکی ہے. عمران خان نے 4 سال وہ کیسز جو ہیں وہ کس طرح ڈیلی بیسس پہ چلائے ہیں, لیکن ان کے پاس ثبوت تھے تو لے آتے ثبوت اور سزا دلوا لیتے, لیکن ان کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے میڈم, چونکہ آپ ایک پولیٹیشین ہیں, مجھے آپ سے استفادہ کرنا ہے. مجھے یہ فرمائیے کہ جب آپ کی حکومت جاتی ہے آپ پر کیسز بن جاتے ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے ان کے لیے کیسز تیار ہو رہے ہیں, نون لیگ کی حکومت جاتی ہے ان پر کیسز بن جاتے ہیں, آخر تمام پولیٹیشنز یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ کیا اداروں کا اس سے وقت ضائع نہیں ہوتا؟ کیا عوام کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا, عوام کا وقت ضائع نہیں ہوتا اس سے؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت گئی, نون لیگ کی حکومت آئی, یا پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں ریکارڈ کے اوپر ہے نہ تو کسی کے اوپر کوئی پولیٹیکل کیس بنایا گیا اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل قیدی تھا 5 سال ہمارے دور اقتدار میں, کیونکہ ہم یہ سیاست گندی نہیں کرتے اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کیسز نہیں بناتے؟ ہم نے تو کبھی نہیں کسی پہ کیسز بنائے, یہ آپس میں بناتے ہیں. دیکھیں اس وقت وہ ہمارے الائز ہیں, لیکن شاید انہوں نے جب یہ نیب کورٹس بنائی تھی تو انہوں نے سوچا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں, جس چیز کا آج ان کو پچھتاوا ہے. اور یہ پچھتاوا یہ ہے کہ بار بار ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگوں کی طرف سے بھی یہ بات آئی کہ یہ جو کھڈے آپ لوگوں کے لیے یا ہمارے لیے کھود رہے ہیں, ان کھڈوں میں آخر آپ کو دوسرے لوگ گرائیں گے. اور وہی ہوا, عمران خان آئے, انہوں نے آ کے نواز شریف کے کیسز جو ہیں ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا, پیپلز پارٹی کے ارد گرد کیا. لیکن کیا یہ مکافات عمل نہیں ہے کہ اب عمران خان جو ہیں ان کے فورن فنڈنگ کیس اور اس طرح کے جو دوسرے کیسز ہیں وہ سامنے آئیں اور سامنے آ کے ان کو پتہ چلے کہ وہ صحیح ہیں, سچے ہیں یا غلط ہیں. اچھا, آپ یہ کہہ رہی ہیں مکافات عمل ہے. عمران خان تو آج بھی ملتان میں چھایا پڑا ہے, پورے پاکستان کو اکٹھا کیا ہوا ہے, آپ لوگ کافی پریشان لگ رہے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں ہمیں تو نہ جلسے جلوس سے کبھی پہلے فرق پڑا تھا اور نہ ہی کبھی آئندہ پڑے گا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کا کام ہوتا ہے جلسے جلوس کرنا. بہت شکریہ میڈم, آخری سوال کا جواب دے دیجئے, یہ الائنس کب تک چلے گا؟ جب تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں آتی یہ الائنس اپنا ٹائم پورا کرے گا. جو بھی ترامیم کرنی ہے وہ ترامیم ہوں گی, اور جو پروسیجر ہے. بہت شکریہ میڈم. فائزہ ملک صاحبہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ کسی بھی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی بدلے کی جو سیاست نہیں کرے گی. رہنما تحریک انصاف عمر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بات کریں گے. سن پا رہے ہیں سر آپ ہمیں؟ عمر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. تو ناظرین, فائزہ ملک صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری بہت سمجھدار وزیر خارجہ ثابت ہوں گے, اور ہم نے ہمیشہ پاکستان کی بہتری کے لیے سیاست کی, اور ہمارے دور میں کیسز بھی نہیں بنے. کسی بھی صورت میں ہم کیسز نہیں بنائیں گے. جب بھی ہماری حکومت آئے گی یہ فیصلہ تو عوام کرے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو دور تھا وہ کتنا سنہری دور تھا.
اور اس میں مہنگائی نے کتنا عروج پکڑا, کرپشن کتنی ہوئی, لوگوں کو معاملات زندگی کتنی آسانی سے چلانے کے پلیٹ فارمز مہیا کیے گئے, نوجوانوں کے لیے کیا کام کیے گئے, جس طرح انہوں نے کہا کہ جو خواتین کے لیے ہم نے بہت کام کیا, کتنا کام کیا گیا خواتین کے لیے یہ تو وقت فیصلہ کرے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ترہ امتیاز ہے وہ یہ کہ زرداری کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے. کسی بھی صورت میں وہ لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور لوگوں کو ایک جگہ پہ بٹھا لیتے ہیں اور لوگوں کو اس بات پر قائل کر لیتے ہیں کہ اس ایشو پر ہمیں ایک ساتھ چلنا ہے. پیپلز پارٹی اس وقت کافی خوش نظر آ رہی ہے کہ ہم حکومت میں بھی ہیں, سندھ بھی سنبھالا ہوا ہے ہم نے, اور وفاق میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ بھی بن چکے ہیں. لیکن ہم پر کسی طرح کی کوئی الزامات نہیں ہو رہے. عمر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی بہت شکریہ. عمر صدیقی صاحب, آپ پورے پاکستان کو ماشاءاللہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں, کیا سمجھتے ہیں دوبارہ واپس آ رہے ہیں 2/3 میجورٹی سے؟ انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری صورتحال خود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا کیا؟ یہی تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ لگ یہ رہا ہے کہ آپ 2/3 میجورٹی سے آ رہے ہیں. لیکن عمر صدیقی صاحب, یہ جب آپ کا دور حکومت تھا 3.25 سال, عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا, عوام بڑی پریشان رہی ہے. دیکھیں, اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ریلیف نہیں ملا, سب سے پہلے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا میسج یہ ہے کہ یہ لوگ مہنگائی مکاؤ تحریک کے نام سے, نام نہاد تحریک سے یہ لوگ آئے تھے یہاں پر حکمران بننے, اور بننے کے بعد انہوں نے اپنے منہ سے کہنا شروع کر دیا کہ پیٹرول پہ سبسڈی دی جا رہی ہے, گھی پہ سبسڈی دی جا رہی ہے, چینی پہ سبسڈی دی جا رہی ہے, یہ چیزیں ہم نہیں افورڈ کر سکتے. تو یعنی کہ جب یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں اتنی مہنگائی ہے کہ ہر چیز کے اوپر افیکٹ آ رہا ہے, تو بھائی تم کرنے کے آئے تھے؟ تم عوام کو گمراہ کرنے آئے تھے. اصل میں صرف یہ بات اتنی سی ہے کہ یہ لوگ آئے تھے امریکہ کے کہنے کے اوپر کہ عمران خان کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا امریکہ, اور وہ ان کے اپنے پیٹے پڑ گئی ہے چیز. آج شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جب عمران خان کو اس بات کا علم ہوا کہ ہماری حکومت جا رہی ہے, تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی, اس وقت انہوں نے پیٹرول سستا کیا اور یہ جال بچھایا گیا ان کے خلاف. آپ مجھے ایک بات بتائیں, پیٹرول سستا کیا گیا جانے سے 2 مہینہ پہلے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے تک تو ہم لوگ تو اس چیز کے اوپر سٹک تھے کہ ہم لوگ نہیں جا رہے, ہم نے مسترد بھی کر دی تحریک عدم اعتماد, ہم تو اپنی رولنگ بھی لے آئے, وہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم تو اس چیز پہ مائنڈ سیٹ ہمارا تھا ہی نہیں کہ ہم جا رہے ہیں. ہم تو بالکل پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم لوگوں نے $22 ارب اکاؤنٹ کے اندر چھوڑا ہوا تھا کہ ہم لوگ اس کو 1 سال کے اندر اور ریلیف دیں گے عوام کو, تاکہ الیکشنز میں ہم لوگ جب 1 سال بعد آئیں گے تو اچھے طریقے سے عوام کے اندر پریزنٹ ہوں گے. ہم تو یہ سوچتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی پلاننگ کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو ویسے ہی کر دیا اور ان کو ذلیل کر دیا کہ یہ لوگ شیشوں کے کھڑے اپنے آپ کو چپیڑے مار رہے ہیں. اب ٹھیک ہے. عمر صدیقی صاحب, دیکھیے پاکستان پچھلے جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا اور 2018 تک پاکستان پہ کل جو قرض تھا وہ تقریباً 24,000 ارب روپے تھا, لیکن آپ کے اس 3.25 سال میں پاکستان کا قرض تقریباً 42,000 ارب روپے ہو چکا ہے. یعنی باقی سارا جو 70 سالہ ایک طرف, آپ کے جو 4 سال ہیں وہ ایک طرف, تو یہ تو مطلب کون سی کارکردگی ہے کہ آپ 4 سال میں اتنا قرض لے چکے ہیں؟ دیکھیں, اب سب سے سمجھنے والی بات اس کو یہ ہے کہ جب قرض ہم نے لیے, ہم لوگ جس وقت حکومت میں آئے سب سے پہلے تو ہم نے کوشش کی کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے, کیونکہ آئی ایم ایف کی پہلی قسط 18 ارب ڈالر کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے بالکل سر پہ آگے چڑھی ہوئی تھی, جو ہمیں پے کرنی تھی, جو ہمیں دینی تھی 2018 کے اینڈ پہ, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمیں ٹیکسز لگانے پڑے, لیکن اتنی ٹیکس کلیکشن نہیں ہو سکی, اتنا ریونیو جنریٹ نہیں ہو سکا. اس کے بعد ایک سعودی عرب نے ہمیں ہیلپ کی, یو اے ای نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا, ہمیں اپنے ریزرو سے پیسے رکھنے کے لیے دیے, ہم نے اکانومی کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کی, لیکن جب اس سے بھی ریزلٹ نہیں ملا تو ہم لوگ گئے پھر آئی ایم ایف کے پاس اور ہم نے ان سے قرضہ لیا. اچھا, ہم نے کئی جو قرضے لیے, آپ اس کا ریکارڈ نکال سکتے ہیں, اسٹیٹ بینک سے آپ نکال سکتے ہیں, ورلڈ بینک سے رپورٹ لے سکتے ہیں, IMF سے رپورٹ لے سکتے ہیں. ہم نے جو قرضے لیے ہم لوگ وہ واپس بھی گائے بگائے کرتے گئے, اور پلس ہم لوگ وہ قسطوں کی صورت میں بھی دیتے گئے, جو ہماری قسطیں جو پہلے حکمرانوں سے قسطیں لے کر کھا کر گئے ہوئے تھے, ہم نے اس کو بھی دیا. اچھا, اس کے بعد بھی اگر آپ غور کریں تو ایک چیز اور جو ہمیں ڈیفیکٹ کر گئی وہ یہ تھی کہ ڈالر کا ریٹ. ہم نے ڈالر کے ریٹ کو ہم نے آرٹیفیشلی روکنے کی کوشش اس لیے نہیں کی کیونکہ اس سے ہمارے روپے کی قدر میں لانگ ٹرم میں بہت زیادہ ڈاؤن فال آنا تھا.
ہم لوگوں نے کہا جو اس کو ایک دفعہ ہم لوگوں نے اسپرنگ جو اس کا ہے وہ کھول دو، تو ہم لوگوں نے جہاں تک لے کے جانے کی کوشش کی ہم لے کر گئے. جب عمران خان صاحب 10 اپریل کو گئے، آپ ریکارڈ نکالیں، آپ کا ڈالر 180 پر تھا، 181 پر، اور آج آپ کا ڈالر 201 202 پر ہے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ ان کی کارکردگی ہے، یہ تجربہ کار ٹیم تھی جو آج کہہ رہی ہے کہ جی آرمی چیف آئے، یہ کہہ رہے چیف جسٹس آ کر بیٹھے ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ مل کر پیٹرول کا ریٹ بڑھاؤ. بھائی تو جب تم نے ان سے بڑھوانا تم کرنے کیا آئے تھے؟ ٹھیک ہے، جب تمہارے اندر کچھ ہے ہی نہیں. عمر صدیقی صاحب یہ فرما دیجئے، آپ کے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا، تو خودکشی تو نہیں کی، تو آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے. کوشش ہماری پوری یہی تھی کہ ہم لوگ ان کے پاس نہ جائیں، لیکن ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. لیکن کم از کم ہم نے یہ نہیں کیا کہ جس کو گندی گندی گالیاں دیں، جس کو گھسیٹنا تھا، یہ ہیلی کاپٹر کی تصویریں پھینکی گئیں، ہم لوگ وہ سارا کچھ بھول بھال کے ایک دوسرے کی گودوں میں بیٹھ گئے تاکہ اپنے کیسز ختم کروا سکیں. اور ایک بندہ جو شروع سے ہمارے خلاف تھا اور ہم سارے اس کے خلاف بولتے تھے، لیکن ایک دوسرے کے خلاف دنیا کو دکھانے کے لیے کم از کم بولتے تھے، تو ہم نے کہا وہ بھاڑ میں جائے، ہم لوگوں کو دنیا برا کہتی ہے کہے، اور یار اپنے کیسز ختم کرو اور زرداری صاحب مل کے جو ہے نا کام ڈالیں. ٹھیک ہے عمر صدیقی صاحب، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا تو پھر شیخ رشید کو عمران خان نے پی این بی نہیں رکھنا تھا، تو وہ تو ہراول دستے میں شامل ہے. اوپر کچھ ان کو نہیں ملتا بات کرنے کے لیے، تو اس طرح کی یہ باتیں لے آتے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جب حکومت جائے گی ہم کرپشن کی کیسز کھولیں گے. ان کے پاس صرف ایک بات ہے، فرا گوگی. وہ فرا گوگی کون ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ ان کے اپنے ایم پی اے کی بہو ہے، اس کا یہ نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. وہ اسپیکر کا دیکھیں 4.25 سال سے بنی گالہ میں بیٹھی ہوئی تھی، اگر وہ ان کے اپنے ایم پی اے کی بہو تھی تو آپ نے داخل کیوں ہونے دیا؟ چودھری اقبال صاحب کا گھر ہے جو ان کے ایم پی اے ہیں، ایس این جمیل گجر صاحب ادھر ہی رہتے ہیں، ڈبلیو بلاک میں ان کا گھر ہے ڈیفینس میں. آپ کو بھی پتہ، نہ کیا کریں ایسی باتیں، کون کہاں رہتا ہے وہ چیزیں چھوڑ دیں. مریم نواز صاحبہ کی زبان ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بنی گالہ میں رہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں جانتا ہوں، لاہور میں ملتا رہا ہوں لوگوں سے. آپ کی بہت قریبی ورکر عظما کاردار صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ فرا گوگی کے سائن کے بعد کوئی بنی گالہ میں داخل ہو سکتا تھا. میرے شو میں انہوں نے آن ریکارڈ آن لائن کہا. عظما کاردار صاحبہ کو ایشو یہ ہوا تھا کہ ان کا نام وزارت کے لیے نہیں بھیجا جا رہا تھا اور وہ شو ڈالے جا رہی تھی. ان کے اپنے ہسبینڈ جو ہیں وہ نون لیگ سے کونسلر بنے، چیئرمین بنے ماڈل ٹاؤن کے، کرنل طاہر کاردار. وہ شروع سے ان کو کہتے تھے کہ یار یہ وزارت تمہیں نہیں ملے گی، کیونکہ آبویسلی وزارت کس طرح دے دیتے، کوئی ان کے کیلیبر نہیں تھا اتنا، کوئی ان کی وہ چیز نہیں تھی کہ وزارت دی جائے. وزارتیں دیکھ دیکھ کر دی جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. خان صاحب بڑا میرٹ کو فالو کرتے ہیں تو وہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، وہ چیزیں دیکھ دیکھ کر ہی کیا گیا تھا. تو وہ جن کو جو نہیں ملا وہ آج ان کو مل گیا، وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہمیشہ کے لیے، ختم ہو گئی. عمر صدیقی صاحب آخری سوال کا جواب دے دیجئے، اگر آپ اب حکومت میں آتے ہیں تو کیا عوام کو ریلیف دیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی ریلیف دی ہے، ہم آگے بھی ریلیف دیں گے، اور انشاءاللہ جس قسم کا ریلیف ہو سکے گا پہلے ریلیف دینے والی بات حضر نہیں ہو رہی. عمر صدیقی صاحب صرف ڈالر ہم چھوڑ کر گئے تھے، ریلیف دینے کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، اس لیے نہیں کہ آج وہ 9 ارب ڈالر رہ جائے 6 ہفتوں کے اندر اندر. ٹھیک ہے، جس سے ہم یو کے ٹورز کر رہے ہوں، جس سے ہم سعودی عرب کے ٹورز کر رہے ہوں، ساروں کو لے کر جا رہے ہوں اپنے ساتھ، خاندانی افراد کو لے کر جا رہے ہوں، سیاسی افراد کو لے کر جا رہے ہیں. ہم نے یہ کام نہیں کیا، نہ کرنے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے دوبارہ ریونیو کو جنریٹ کریں، ٹیکس کلیکشنز کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عوام کو ریلیف بھی دیا جائے گا. بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھے عمر صدیقی صاحب. ایک شارٹ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ناصر اقبال صاحب جو صحافی ہیں. ان سے بات کریں گے کہ جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 25 اراکین اسمبلی کو ڈی سیٹ کیا ہے اور پاکستان میں ایک اور آئینی بحران جنم لے رہا ہے، تو کس طرف معاملات جا رہے ہیں؟ ناصر اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی ناصر اقبال صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں عرض کروں، یہ جب اس سے پہلے والا بحران جو پاکستان میں تو بحران آتے رہتے ہیں، میں نے اس وقت کہا تھا کہ ایک بڑا بحران ہمارا منتظر ہے کہ جب چیزیں غلط ہوتی ہیں، ان کی بنیاد غلط ہوتی ہے، تو نتائج کبھی صحیح نہیں ہوتے. تاہم یہ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ خوش آئند ہے، دیر آئد درست آئد. یہ کاش بہت پہلے ہو جاتا تو یہ شاید بحران جنم نہ لیتا. جب منرف ارکان نے اپنے آپ کو بے نقاب کیا خود ہی سندھ ہاؤس کے اندر، اور جب انہوں نے اعلانیہ یہ کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں جب انسان ایک چیز کا اعتراف کر لے، اقبال کر لے یا اعلان کر لے، تو پھر اسی وقت یہ قانون ان پہ لاگو ہونا چاہیے تھا.
ٹھیک ہے ناصر اقبال صاحب، یہ فلور کراسنگ تو سینٹ میں بھی ہوتی ہے، پنجاب اسمبلی میں بھی ہوتی ہے، سندھ اسمبلی میں بھی ہوتی ہے، مطلب چاروں اسمبلیز میں، اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہوتی ہے، اور ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے۔ یہ کیونکہ سزا کا قانون برائے نام ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوتا، قوانین موجود ہیں جی لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور ہم ہمیشہ جو ریاست ہے یا جو مقتدر ادارے ہیں وہ مثبت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ٹھیک میں ہے ایسے بہت سارے مقدمات کا کیسز کا آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں کہ ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ جعلی ڈگری میں ایکسپوز ہو گئے، تو ہماری فاضل عدالتوں نے انہیں کہا کہ آپ مستعفی ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا جرم، اس پہ آپشن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مستعفی ہو جائیں۔ جو قانون کہتا ہے آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کو آپ سزا دیں، ان سے جتنی بھی مراعات انہوں نے حاصل کی ہیں بطور ایم پی اے یا ایم این اے اس کے مجاز نہیں، تو ایسی مراعات واپس لی جائیں، انہیں سزائیں دی جائیں۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انہوں نے جو گیم ہے اب پارلیمنٹ کے پاس گارنٹی ہے اس کی کورٹ میں کہ وہ سزا کا تعین کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو ہنگ پارلیمنٹ ہے وہ کیا سزا کا تعین کرے گی۔ بہتر ہوتا ہے کہ عدلیہ ہی جو ہے ہماری آزاد عدلیہ وہی اس کا تعین کر دیتی تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ناصر اقبال صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ حکومت اپنا رول ادا کر پائے گی یا کر پا رہی ہے؟ شہباز شریف کافی ایکسپرٹ ہیں لیکن ناکام نظر آ رہے ہیں پچھلے 6 ہفتوں میں۔ ایکسپرٹ والے معاملے میں تو میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا، یہ ایک مصنوعی انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے امیج، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بنیادی طور پر ان کا جو ہدف تھا وہ یہی تھا، جو چیزیں بے نقاب ہو گئی ہیں کہ اسی طرح جو نیب ہے اس کو نکیل ڈال لی جائے، اس کو کمزور کر دیا جائے، اس کے پر کاٹ دیے جائیں، اور اس کے جو ہے زہر والے دان نکال دیے جائیں، بے ضرر کر دیا جائے نیب کو، اور اس طرح ایف آئی اے کے حوالے سے جو بھی ان کے مقدمات میں مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی ذات کو کسی نہ کسی طرح اپنے اس ٹینیور میں ریلیف فراہم کریں اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ان کی ترجیحات میں نہیں ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کی ترجیحات میں شامل تھا عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا؟ میں آپ نے سوال پہلے جو کیا میں نے اس کا جواب دیا ہے، میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا، عمران خان نے بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے جو سوال کیا میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پچھلے دور حکومت میں جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے لاہور کی حالت تو بدلی ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں وہ مصنوعی طریقے سے بدلی؟ برادر میں اپنی بات پہ قائم ہوں، یہ جو آپ نے بنا دی ہے میٹرو بس اور اورنج ٹرین، میں اس کو ترقی نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک سخت شرطوں پہ قرض لے کر اور پاکستان کو مقروض اور مفلوج کرتے ہیں، اور آج ہمیں قرض کا جو سود ادا کرنا پڑ رہا ہے اور عوام کی رگوں سے جو نکل رہا ہے، میں اس کو ترقی نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم جو پبلک ٹرانسپورٹ نہیں مہیا کرتے عوام کو، جتنی لاہور میں آلودگی ہے، جتنی گاڑیاں ہیں سڑکوں پہ، آپ سمجھتے ہیں یہ کنٹرول ہو سکتی ہیں؟ بردر بہت ساری ترجیحات اور بھی ہیں، اور بھی آپشنز ہیں۔ آپ کی اسپیڈو بس بھی چل رہی ہے عام سڑکوں پر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹرانسپورٹ نہ دیں، ٹرانسپورٹ دیں، لیکن یہ جو آپ نے اسٹرکچر بنا دیا ٹرانسپورٹ کے نام پر، یہ بہت بڑا ایک بلنڈر ہے، موٹا مذاق ہے۔ اسپیڈو بس بھی تو چل رہی ہے نا عام سڑکوں پہ، جی بالکل، آپ ٹرانسپورٹ دیں، آپ بسیں دیں، لیکن آپ نے ایک پروجیکٹ کے لیے اربوں روپیہ کھپا دیا، آپ نے یہ جنگلہ بس بنا کے جنگلے پہ اور اس کے پورے سیکٹر میں جو آپ نے اربوں روپیہ برباد کیا ہے، جو آپ نے اورنج ٹرین بنا کر یہ جو اسٹرکچر کے نام پر آپ نے پیسہ لگایا، یہ کس کیپیسٹی میں ہے؟ آپ ٹرین بنا دیتے، کیا ہونا چاہیے تھا ناصر اقبال صاحب؟ آخری 30 سیکنڈ میں بتا دیجئے کیا ہونا چاہیے؟ جو عوام کی معاشرے کی ضروریات ہیں، ترجیحات اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہاں اسکولوں کا فقدان ہے، یہاں پہ صحت کے اچھے معیاری جو ہسپتال ہیں ان کا فقدان ہے۔ آپ کو تو اللہ نے وسائل دیے ہوئے ہیں، کچھ آپ کے اپنے ہیں، کچھ قوم کے ہیں، آپ اس پہ تو آپ چلے جاتے ہیں علاج کے لیے باہر۔ عام آدمی جو سفر کرتا ہے اس حوالے سے ترجیحات متعین ہونی چاہیے۔
پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ ناصر اقبال خان صاحب موجود تھے، تجزیہ کار ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ترجیحات بدلنی چاہیے، ہمیں تعلیم پہ انویسٹ کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو روزگار دینا چاہیے، ہمیں لوگوں کی پرائرٹیز کو دیکھنا چاہیے، وہ معاملات پہلے طے ہونے چاہیے جن معاملات کے بغیر لوگوں کا گزارا ممکن نہیں ہے۔ ناظرین انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔